अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपकी खिदमत में मारूफ मज़ार निगार व शायर अज़ीम काजी की ज़ेर तबाह किताब घोड़ा पौड़ी किस्तवार पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप इस कहानी में अज़ीम काजी के लतीफ़ हिस्से मज़ाह से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाजरीन, घोड़ा पौड़ी की तमाम किस्तें देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। कहानी शुरू करने से पहले मुसन्नफ़ का हल्का फुल्का तारफ़ ज़रूरी है। इस सिलसिले में अपनी किताब में वो ख़ुद यूँ रकम तराज हैं। काजी अब्दुल गफ़ूर नाम है और उस्ताद मोहतरम हज़रत आज़म तौकीर ने बग़ैर सोचे समझे अज़ीम काजी के ओहदे पर फैज़ कर दिया। 2 नवंबर 1976 को शहर कबूला के करीबी गांव 93B में पैदा हुआ। वालिद ग्रामी काश्तकारी जैसे बेफैज़ शोबा से वाबस्ता हैं और ताहयात रहेंगे इंशाअल्लाह। वाजिबी सी तालीम अपने गांव की ठंडी छाँव में हासिल की और आला तालीम हासिल करने की गर्ज से दीपालपुर शरीफ की सरजमीन पर कदम रखे। यहाँ तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ़ अनवा के उलूम फ़नून मुख्तलिफ़ असातिज़ा से सीखे और मज़ीद ज़लीलो ख्वार होने के लिए लाहौर की सरजमीन को मुक़द्दस जाना और मुँह उठाए चले आए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं घोड़ा पौड़ी की वीडियो। इस वीडियो में पेश है घोड़ा पौड़ी की किस्त नंबर 10। मैंने सिगरेट सुलगाकर कारीगर को पेश की और सोचों की धुंध में खो गया। पहली सोच में उस्ताद मोहतरम का मुबारक चेहरा नज़र के पर्दे पर पैर दर पैर लहराया। न जाने इस हौलनाक वाक़या के बाद मैं उनका सामना कर भी पाऊंगा या नहीं। खैर, ये तो बाद की बात थी। सोच का जाविया उस्ताद मोहतरम से होता हुआ कारीगर तक पहुंचा। देखा तो वो सिगरेट से खेल रहा था, जैसे इसे इस वाक़या से कोई सरोकार ना हो। सिगरेट का धुआं अपने नथनों से गुजारता तो यूं मालूम होता कि जैसे धुएं के 2 बादल आसमान की तरफ जा रहे हों। मैं हैरत से ये मंजर देख रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो कुछ शर्मा सा गया और सिगरेट की अध जली लाश ज़मीन पर फेंक कर उसे पाँव के तलवे से मसलने लगा और गोया हुआ, लगता है हमारे मुकद्दर में पैदल चलना लिखा हुआ है। मैं गाड़ी को संभालता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। मैंने भी तकदीर का लिखा जानकर उनकी तजवीज़ मान ली और इन दोनों के पीछे चल पड़ा। अब क्या था, एक अजीब रूह परवर मंजर था। कारीगर गाड़ी को घसीटता हुआ चल रहा था, मैं गाड़ी के पीछे था और मेरे पीछे लोगों का एक हजूम जो इस नायाब मंजर से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता हुआ आ रहा था। लेकिन आखिर कब तक? कुछ दूर चलने के बाद लोग अलफ बे होने लगे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये बलाए नागहानी सर से टली। मैंने कारीगर को रोका और हम लोग कुछ देर सांस लेने के लिए ठहर गए। अचानक कारीगर ने अपने कान खड़े कर दिए और सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करने लगा। उसकी इस हरकत पर मेरा हासा निकल गया। मैंने कहा, भाई ये क्या हरकत है? उसने इस सदी की सबसे बड़ी अंगड़ाई लेते हुए कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने दोनों हाथों के प्याले में ठोड़ी जमाते हुए कहा, जी फरमाइए, क्या तरकीब है? उसने अपनी नाक हवा में लहराते हुए कहा, क्यों ना इसे एक और धक्का लगाया जाए। उसके ये अल्फाज सुनते ही मेरा रंग फक हो गया, खून की गर्दिश रुक गई और मैं चकरा सा गया। उसके अल्फाज मुझे गोली की तरह लगे। एक लम्हे तो यूं लगा जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। मैंने गुस्से और तंजिया नज़रों से उसे देखा, मगर उसके इरादों में कोई तब्दीली ना आई। बोला, लोगों के सामने इस कदर इज्जत अफजाई के बाद शायद खुदा को हम मस्किनों पर तरस आ जाए और चमत्कार हो जाए और ये नाहंजार स्टार्ट हो जाए। मैंने कहा, बंदा खुदा, हम उन लोगों में से नहीं हैं खुदा जिन पर तरस खाया करता है। अगर ऐसा होता तो ये कब की स्टार्ट हो चुकी होती। मेरी इस दलील के बावजूद वो अपनी बात पर डटा रहा। मैंने भी आखिरी कोशिश के तौर पर हामी तो भर ली, मगर सच कहूँ तो मेरे असाब मुकम्मल तौर पर काम छोड़ चुके थे और मैं बाकी मानदा वजूद को बहुत मुश्किल से काबू में रखे हुए था। मैंने बिखरे हुए असाब को इकट्ठा किया और एक अज़्म नौ के साथ उठ खड़ा हुआ। कारीगर ने एक नज़र गाड़ी को देखा, उसके बाद मुझे बगौर देखा। मैंने एक एक नज़र दोनों को देखा और आंखों ही आंखों में कारीगर को अपने अज़ाइम से आगाह किया, जो लिखने के हरगिज़ काबिल नहीं।
کیونکہ الحمدللہ میں ایک شریف النفس آدمی ہوں۔ کوئی بات منہ سے نکل جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ خیر، کاریگر نے خود کو سٹارٹ کیا، آسمان کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھا اور گاڑی پر بیٹھ گیا۔ میں نے زمین سے ایک مٹھ مٹی اٹھائی اور بڑے صبر سے سر مبارک میں ڈال کر گاڑی کی طرف رواں ہو گیا۔ ایک بات بہت عرصہ پہلے سننے میں آئی تھی کہ وقت ماضی کو دہراتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات ایسے ہی کسی نادر لمحے میں تخلیق ہوئی ہوگی، جس میں سے میں اور کاریگر گزر رہے تھے۔ کاریگر نے آسمان کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا اور گاڑی کے منہ پر ایک زوردار کک لگائی۔ گاڑی سے چند گراہٹ آمیز آوازیں خارج ہوئیں، جیسے کسی جانور کو زبردستی ذبح کیا جا رہا ہو، مگر بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ میں آگے بڑھا اور گاڑی کو اندھا دھند دھکا لگانے میں مصروف ہو گیا۔ میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا اور پاؤں کی زمین کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ گاڑی کے کیریئر پر جمے ہوئے تھے اور جسم جیسے ہوا میں معلق تھا، اور سانس اس قدر تیزی سے چل رہی تھی جیسے وقت نزاع ہو۔ کپڑوں پر مٹی کی ایک موٹی تہ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ درد کا آسیب جسم پر یوں حاوی تھا جیسے کوئی روئی دنک رہا ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مجموعی طور پر میں نہیں تھا۔ بھوک کی صورت میں ایک آتشفشاں تھا جو معدہ میں پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ صبح ناشتہ میں ایک دہی کی پیالی ہی کھائی تھی، اس کے علاوہ پچھلے چند گھنٹوں سے دھکے لگا رہا تھا۔ خیر، میں نے گاڑی کو دھکا لگانا ترک نہیں کیا۔ اس زور آزمائی پر میں آپ سے حسب توفیق داد چاہوں گا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی زمیں پر ہو، کبھی دھکا لگانے سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں کئی منٹ سے اسی نظریے پر قائم دھکا لگاتا جا رہا تھا۔ ادھر ٹانگوں اور اعصاب پر درد کا احساس حاوی ہونے لگا تھا۔ میں نے دم بھر کے لیے سوچا کیوں نہ کچھ دیر سانس درست کر لی جائے، مگر پھر یہ خیال آیا کہ شاید گاڑی سٹارٹ ہونے والی ہو۔ اسی لیے میں نے دھکم پیل جاری رکھی اور اپنے اعصاب کو اس دھوکے میں رکھا کہ یہ کچھ دیر میں سٹارٹ ہونے والی ہے اور ہم باقی سفر انشاءاللہ گاڑی پر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ یہ ایسا دھوکہ تھا جس کا احساس تازہ ہوا کا وہ جھونکا تھا جس سے جسم کی ساری تھکن ایک لمحے میں اڑ سکتی تھی، مگر لگتا تھا خدا کو آج کے دن ہماری کوئی خوشی منظور نہیں تھی۔ میری یہ خواہش دل کے ویران گوشے میں پڑی سسکتی رہی، گاڑی سٹارٹ ہونے سے قاصر رہی۔ میں نے دھکا لگانا بند کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کاریگر گاڑی سے اترا اور سٹینڈ لگائے بغیر اسے چھوڑ دیا اور اسے گھورنے لگا۔ شاید اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ گاڑی گھورنے سے سٹارٹ نہیں ہوا کرتی۔ اب یہ تھا کہ گاڑی کسی بے گورو کفن لاش کی طرح پڑی تھی اور میں اس کے قریب سوگوار بیٹھا تھا۔ کاریگر نے چند لمحے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، بالکل اس انداز میں جیسے کوئی آدمی فاتحہ خانی کے لیے آیا ہو اور ابھی دعائے خیر کہنے ہی والا ہو۔ ہم دونوں چپ تھے، ہوا بند تھی، گاڑی بھی خاموش تھی، وقت تھم گیا تھا۔ کئی لمحات انہی لمحات کی نظر ہو گئے۔ اچانک کاریگر نے خاموشی کی دیوار میں نقب لگائی اور وقت کے بے رحم پہیہ پھر سے چلنے لگا۔ کہنے لگا، اب کیا کیا جائے؟ بالکل اسی طرح کے ایک سوال میرے ذہن میں بھی موجود تھا۔ میں نے بھی یہی سوال دہرایا۔ فضا پر ایک ناگوار سی خاموشی چھا گئی۔ اپنے سوالوں کے جواب نہ پا کر کچھ لمحے بعد ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیوں نہ اسے کسی مکینک کے پاس لے جایا جائے۔ کاریگر نے اپنے عزائم کا انکشاف کیا۔ میں نے بھی اس کی اس بات سے اتفاق کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ہاں کر دی۔ اس وقت میری حالت بالکل ایسی تھی کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی گاڑی کی ہستی میرے آگے۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے لے کر کون جائے گا، کیونکہ ہم دونوں کی جسمانی حالت ایسی تھی جیسے ابھی ابھی کسی بیگار کیمپ سے رہا ہو کر آ رہے ہوں۔ جہاں تک ہمت کی بات تھی وہ تو ہم میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر ہم اسی حالت میں زمین پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ خواب نے آنکھوں کا در کھٹکھٹایا تو وہ بند تھا۔ پھر بھی چند بدتمیز خواب زبردستی دیوار پھاند کر چوروں کی طرح آنکھوں کے ویڑے میں داخل ہو گئے۔ نہایت ہی عجیب خواب تھے جو آنکھوں کے پردے سے گزر رہے تھے۔ اب میں وہ عظیم الشان خواب آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے تمام ناظرین کان بند کر لیں اور آنکھیں کھول لیں اور سننے، پڑھنے اور سونگھنے کے حصے تیز کر لیں۔ کچھ لوگ تھے جو میرے اور کاریگر کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موٹر سائیکل کے سپیئر پارٹ تھے اور وہ ہم پر برسا رہے تھے۔ ہم سڑک پر بالکل موٹر سائیکل کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ نہتے تھے جو لاتوں اور مکوں سے ہماری خدمت کر رہے تھے۔ ہم رونے کے بجائے ہنس رہے تھے
اور لوگ نہ جانے کیوں رو رہے تھے۔ بجلی کی ننگی تاروں پر چند کوے بندروں جیسے کرتب دکھا رہے تھے۔ بلیاں کرکٹ کھیل رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں بلے کی جگہ شیشناگ تھے اور گیند کی بجائے چوہے۔ امپائر کی جگہ لومڑی نے لے رکھی تھی۔ فیلڈنگ میں ہاتھی، گھوڑے اور 12 ببر شیروں کے ساتھ ساتھ جنگل کے باقی تمام شوقین جانور حضرات بھی شامل تھے۔ لومڑی کے ایک ادنا سے غلط فیصلے پر بلیاں کتوں کی طرح بھونک بھونک کر اس فیصلے پر احتجاج کر رہی تھیں اور لومڑی مسلسل انکار میں دم ہلائے جا رہی تھی۔ اس سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ جو لوگ ہماری خدمت پر مامور تھے ان میں تیسری قوم، تھرڈ پرسن سنگولرز کے چند کمزور گنڈے بھی شامل تھے۔ انہوں نے نہایت سلیقے سے ریشمی دوپٹے اوڑھ رکھے تھے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت بغیر وضو کیے ہماری خدمت کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے اپنی ذاتی انگلیاں میری آنکھوں میں کھبو دیں اور یوں ایک فقید المثال خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کاریگر کی انگلیاں میری آنکھوں پر دھری ہوئی ہیں اور وہ خواب خرگوش بلکہ خواب کچھوا کے مزے لے رہا ہے۔ اس کے خراٹے اتنے بھیانک تھے کہ قریب کے درختوں پر کوئی پرندہ نہ تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پشاوری پٹھان چھریاں تیز کر رہا ہو اور زور زور سے کھانس رہا ہو۔ میں نے اسے جگانا چاہا تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا۔ میں نے قریبی درخت سے ایک پتا توڑ کر اس کی ناک کے اندر والی سائڈ پر پھیرا تو وہ گھبرا کر جاگ اٹھا اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا، جس سے ایک زوردار تھپڑ میری ناک پر پڑا اور میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر اس کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ایسا لگا جیسے کسی شخص کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہوں۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا وہ نیند میں ہے اور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کے چلتے ہوئے ہاتھ پکڑے اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے، تب کہیں جا کر اسے ہوش آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ میں نے فوراً سے پہلے اس کی توجہ گاڑی کی طرف دلائی۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا اور منہ اور آنکھیں سکیڑ کر بولا، استاد میں تو کہتا ہوں اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر خود ہی اپنے ارادے کی تردید کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اسے لے ہی چلتے ہیں۔ سو مشترکہ انگڑائیاں لیتے ہوئے ہم اٹھے اور ایک بار پھر مصائب کی چکی میں پسنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے گاڑی سنبھالی اور اللہ کا نام لے کر اسے دھکیلنے لگا۔ گاڑی کچی سڑک پر رینگ رہی تھی اور ہم خود بھی خود کو دھکیلتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس صورتحال میں ہماری حالت بالکل حضرت غالب کے اس شعر جیسی تھی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی گاڑیوں پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو گاڑی کو کب کا آگ لگا کر خود کو حوالہ کاریگر کر چکا ہوتا۔ گاڑی سراسر ہمارے جذبات سے کھیل رہی تھی اور ہم شریف النفس لوگوں کی طرح اس کی ہر بات مانتے جا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ مجھ پر کئی وجدانی لمحات ایسے بھی آئے جب میں گاڑی کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پر غور کرنے لگتا، مگر بدقسمتی سے یہ خواہش عملی پائجامہ نہ پہن سکی۔ جب ہم نے کافی فاصلہ طے کر لیا تو بھوک ایک بار پھر اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ ہم چونکہ گاؤں سے گزر رہے تھے اس لیے وہاں پر کھیتوں کا موجود ہونا لازمی تھا۔ میں نے گاڑی رکوائی جو حقیقت میں ابھی تک چلی ہی کب تھی، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند قدم شمال کی طرف چلنے کے بعد مجھے ایک سرسبز کھیت نظر آیا جس میں سبزہ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ میں سبزے کے قریب بیٹھ گیا اور انجانے میں کھیتوں میں لگی ان چیزوں کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ ایسا کرنے سے میں پیچھے کی طرف کمر کے بل گرا، اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 2 عدد سرخ گاجریں ما ساز و سامان موجود ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے قریبی نالے سے، جو شاید کسی ٹیوب ویل کی ملکیت تھا، میں گاجروں کو اچھی طرح نہلایا اور دھرتی کے سینے سے مزید گاجریں نکالنے لگا۔ ایک گاجر کاریگر کی طرف اچھال دی اور دوسری خود کھانے لگا۔ جب گاجریں کافی تعداد میں نکال چکا تو گاجروں کو غسل دینے کے بعد کاریگر کی طرف لوٹ آیا، جہاں ہم نے باجماعت گاجریں کھائیں اور نالے کے کنارے پر لیٹ کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ بھی ہر بار کھانے سے پہلے اور بعد میں ایسا ہی کیا کریں، آپ کی صحت میں برکت ہوگی۔ گاجر کے کھانے سے جسم میں توانائی کی ایک لہر بیدار ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ سو بھی چکے تھے، اس لیے خود کو کافی تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ کچھ دیر وہاں اور ٹھہرے اور ایک بار پھر گاڑی کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو گئے۔ کاریگر گاڑی کھینچنے لگا اور میں ہیلپر کے طور پر ساتھ چلنے لگا۔ 200-250 قدم چلنے کے بعد ہمیں دور سے ایک لشکر دھوڑ اٹھاتا ہوا نظر آیا۔ ایسے منظر عام طور پر ہماری پنجابی فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
وہ لوگ بہت تیز تیز چل رہے تھے اور آپس میں اٹکھیلیاں کرتے آ رہے تھے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ تیسری دنیا کے چند مجاہدین ہیں جو میک اپ سے مسلح ہو کر شاید کسی فنکشن پر دعویٰ بولنے جا رہے تھے۔ ان کی امی جی بہت توانا عورت تھی، ہر چند کے وہ جوانی کی آخری سرحد میں تھا، مگر ابھی تک اس کی شوخیاں اپنے جوبن پر تھیں اور سر عام دعوت گناہ دیتی نظر آتی تھی۔ اس کا حسن آج بھی ایک انچھوئی کلی کی مانند تھا، ایک ایسی کلی جس پر کبھی کوئی تتلی نہ بیٹھ سکی ہو، اس لیے اس کا رس آج بھی قائم تھا۔ اس مخلوق سے متاثر ہو کر میں نے ایک یادگار چومسرا جوڑا، آپ بھی سن لیں۔ میرے یار دا حسن انوکھڑا اے، او دے چن ورگے رخسار ہن، او دی زلف دی سپنی ڈنگ مارے، نالے بلیاں سرخ انار ہن، او دے ابرو تیر کماناں دے، او دے نین تکھی تلوار ہن، ماہی کردہ اے قاضی بے رخیاں، غم اوس دے لکھ ہزار ہن۔ غرض یہ کہ میں نے اپنے 10-15 سالہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھا، خوبصورت چیز کسے اچھی نہیں لگتی۔ سڈول بدن، پرسکون بدن، آنکھیں ایسی جیسے ہرنی نے سرما ڈال رکھا ہو، لمبی لمبی گھنی سیاہ ریشمی بالوں والی وگ، دانت بالکل ہی سفید جیسے ہاتھی دانت سے بنے ہوں، مکھڑا جیسے صحرا کی چاندنی راتوں کا چاند، ہر ادا پرکشش، قابل پرستش، ہر زاویہ جسم مکمل جیسے غالب کی غزل، گویا وہ ہر ادا سے کسی دوشیزہ کی فوٹو کاپی معلوم ہوتی تھا۔ وہ تو جیسے کوئی مورتی تھا، پیکرے حسن و جمال جیسے فردوس جمال۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کی حسرت دل میں کروٹیں لیتی تھی، نظریں چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ کافی کوشش کے بعد میں نے اس کی مقناطیسی آنکھوں سے اپنی فولادی نگاہوں کو توڑنا چاہا تو مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اس کتابی چہرے کا مطالعہ پاکستان کر رہا تھا کہ اس نے پیار بھری نظروں سے میری طرف یوں دیکھا جیسے کوئی گاں اپنے بچھڑے ہوئے بچھڑے کو دیکھتی ہے۔ میں نے شرما کر نگاہیں اوپر کر لیں، کام اس کا اور کرنا مجھے پڑا۔ ناظرین، یہ تھی گھوڑا پوڑی کی قسط نمبر 10۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی قسط نمبر 11 پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔